हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इशू के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसकी एलामिया और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से स्टेटमेंट एज़ कम्पेयर टू दी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान में सबसे पहले आई। उस वक़्त जब ये हुकूमत पूरा एक डेढ़ दिन शायद किसी कशमकश का शिकार थी, गू मंगू की सिचुएशन थी, पहले डेढ़ दिन किसी किस्म का कोई रिस्पांस, कोई रिएक्शन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया। और सबसे पहला रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से वो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। यौम तासीस पे आपको याद होगा कि हमारा मौक़िफ़ भरपूर तरीके से जो हमारी मीटिंग हुई वहाँ पे इस्लामाबाद में, उसमें करारदाद जो थी उसके अंदर उसको भरपूर तरीके से पेश किया गया। हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब ख़ान, चेयरमैन गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा वक्तन फ़क्तन ऑन रेगुलर बेसिस इंडिया पाकिस्तान पे अपना मौक़िफ़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहे हैं। और सबसे बढ़ के हमारे कायद इमरान ख़ान साहब ने जेल से जो पैगाम दिया और जो स्टेटमेंट दी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, वो शायद वो वाहिद आवाज़ थी पाकिस्तान की जिसमें हिंदुस्तान को ललकारा गया, जिसमें मोदी का असल चेहरा जो है वो बाकायदा तौर पे इमरान ख़ान साहब वाहिद लीडर हैं जिनकी स्टेटमेंट से हिंदुस्तान कांप गया। ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो है, इसने जो लंगड़ी लूली कमज़ोर ज़ईफ़ किस्म की जो स्टेटमेंट्स दी हैं, हिंदुस्तान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर आप ये देखें कि जब अडियाला में बैठे हुए इमरान ख़ान साहब ने अंदर से एक बयान दिया तो हिंदुस्तान की हुकूमत को इमरान ख़ान साहब के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना पड़ा, बैन करना पड़ा। चंद ही मिनटों में मिलियंस में जो है वो व्यूज़ हुए और पूरी दुनिया ने जो है ख़ान साहब के पैगाम को पढ़ा, आगे फैलाया और उससे जो दहशत हिंदुस्तान की हुकूमत पे तारी हुई कि उन्होंने शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अकाउंट तो बैन या ब्लॉक नहीं किया, मगर इमरान ख़ान का जो अकाउंट है वो उसको ज़रूर उन्होंने बैन और ब्लॉक किया। बिकॉज़ जब एक हकीकी कायद बोलता है, जब एक हकीकी लीडर रहनुमा बात करता है और इस सिचुएशन में बात करता है जब दुश्मन जारहियत के हवाले से रोज़ तरह तरह के बयान दे रहा हो, तो उस वक़्त फिर दुश्मन पे लर्ज़ा भी तारी होता है, दुश्मन परेशान भी होता है और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वो परेशानी उनके एक्शन से जो ख़ान साहब के उस बयान के बाद लिए गए वो बड़ी वाज़ेह है। चंद चीज़ें हैं जो मैं पॉइंटर्स में आपके सामने रख दूंगा, फिर मैं कुछ चीज़ों पे थोड़ी सी तफसील से बात करूंगा। देखें, पाकिस्तान जो है वो भारतीय जो धमकियाँ आ रही हैं उसकी सूरत हाल के बायस हम देखते हैं कि एक ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सूरत हाल जो है वो नाजुक है। आपकी अपनी हुकूमत के वज़रा हर दूसरे दिन कह देते हैं कि अटैक इज़ इमिनेंट, अब हमला होने वाला है, अब 24 घंटे में कुछ हो जाएगा, अब 48 घंटे में कुछ हो जाएगा। ऐसे वक्त में मुल्क को बाएतमाद और फ़ाल किस्म की क़यादत की ज़रूरत है। मगर हुकूमत क्योंकि एक गाफिल निकम्मे सियासी टोले के हाथ में है, तो इनसे किसी भी किस्म की तवक्को रखना जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान ख़ान साहब को जेल में रखना, मैं ये समझता हूँ कि ये कौम का सबसे बड़ा नुकसान है। एक ऐसा शख्स जो कौम को मुत्तहिद कर सकता है, एक ऐसा शख्स जो कौम में हम आहंगी पैदा कर सकता है, ऐसा शख्स जिसकी इस कौम में पजीराई और एक्सेप्टेंस इज़ मोर देन 90%। अगर आप उस शख्स को इन जंगी हालात में जो आपने ख़ुद आवाम के सामने रखे हैं, जिसमें कभी आप 48 और कभी आप 24 घंटे का वक्त देते हैं, उस कायद को जेल में रखना ये एक कौमी नुकसान है। और आप जो 47 का टोला है, आप उस कौमी नुकसान के मुजरिम हैं और आप उसके ज़िम्मेदार हैं। मौजूदा हुकूमत का जो एक्शन है, हम ये समझते हैं और इसके ऊपर बाज़ स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो काफ़ी नहीं है। पहले तो मैंने कहा कि डेढ़ दिन का वैक्यूम रहा। मोदी हुकूमत और RSS की जो डॉक्ट्राइन है वो न सिर्फ इस ख़ित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक ख़तरा बन चुकी है और उसको अगर उसका सामना करना है तो पूरी दुनिया को ये देखना पड़ेगा
کہ RSS کی آئیڈیالوجی اور ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس خطے کے امن کو کہاں پہنچائے گی، اور پھر اگر اس خطے میں امن ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے دنیا کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی بھارت کے جنگی عزائم کی شدید مذمت کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائد کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی ہے۔ ہمارے قائد کہہ چکے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، امن کو ترجیح دیتے ہیں، مگر کچھ بے وقوف اس خطے میں یہ سمجھتے ہیں کہ امن کی تعلیم یا تبلیغ جو ہے اس کی بات کرنا، امن کو پروموٹ کرنے کی بات کرنا شاید ویکنس سمجھی جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہوا تھا 2019 میں، جس وقت ابھی نندن سب کو یاد ہوگا اور وہ چائے بھی سب کو یاد ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بھی تیار تھا، اور پاکستان کے خلاف جب بھی کوئی ایسی جنگی جارحیت کرنے کی کوشش کرے گا، پاکستان ان کو جواب دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ عمران خان صاحب بالا کوٹ کے ہیرو آج ناحق اڈیالہ میں قید ہے، بند ہے، ان حالات میں جب قوم کو یونٹی کی ضرورت ہے۔ خان صاحب نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج ساری قوم کو اکٹھا ہونا ہے، اور انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ وہ تمام ایسے عمل، وہ تمام ایسے ایکشنز جن کی وجہ سے قوم میں ڈویژن پیدا ہو رہی ہے، وہ تمام ایسے ایکشنز جن کی وجہ سے قوم تقسیم ہو رہی ہے، we need to put an end to it، کیونکہ تقسیم کرنے والے اور ایسے ایکشن کرنے والے جس سے تقسیم پیدا ہوتی ہے اور جو تقسیم پیدا کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں قوم کو تقسیم کرنے کے، اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز کی وجہ سے، اپنے چھوٹے سیاسی مفادات کی وجہ سے اگر آپ قوم کو تقسیم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ قوم کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور ان حالات میں واضح پیغام ہے میرے قائد کا ہندوستان کو اور ہندوستان کے وہ بچر آف گجرات کو، مودی کو، کہ امن ہماری ترجیح ہے مگر اس سے بزدلی نہ سمجھا جائے۔ پاکستانی قوم امن چاہتی ہے۔ پاکستانی قوم نے دہشت گردی کے حوالے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی ہیں، خطے میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امن کی قیمت کیا ہے۔ دہشت گردی جہاں بھی ہو، جیسی بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور پیس کا پیغام دیتے ہیں۔ بٹ اگین میں تیسری دفعہ کہوں گا اس ساری گفتگو میں کہ اسے پاکستان کی بزدلی نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کی طرف دیکھنے والی ہر میلی آنکھ جو ہے وہ باہر نکال دے گی، اور یہ نکال دی جائے گی، اور یہ قوم جو ہے یہ جذبہ بھی رکھتی ہے اور یہ حوصلہ بھی رکھتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے لڑ سکے۔ عمران خان صاحب کی قیادت قومی اتحاد، دفاع اور استقامت کی ضمانت ہے۔ سو ہی نیڈس ٹو کم آؤٹ آف دا جیل۔ ان کو آپ کو اڈیالہ سے باہر نکالنا ہے۔ اگر اس وقت بھی آپ کو ملک کی یونیفیکیشن، ملک کے اندر یونٹی کا، اتحاد کا، آہنگی کا جو جزو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، تو پھر یہ عوام سمجھتی ہے کہ آپ اس قوم کے یا اس ملک کے کتنے بڑے خیر خواہ ہیں۔ آپ کے لیے کیا اہم ہے، ملک یا آپ کی چھوٹی سی بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ فیک قسم کی حکومتیں اور وہ فیک قسم کی سیاست جو چوری کے مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر کھڑی کی گئی ہے۔ انہیں قید رکھنا نہ صرف نا انصافی ہے، وہ تو ہے، ان حالات میں انہیں قید رکھنا یہ ملک دشمنی ہے۔ ان حالات میں عمران خان کو قید رکھنا، دوبارہ کہتا ہوں کہ ملک دشمنی ہے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں آپ کو خان کو غیر قانونی، ناحق، ناجائز کیسز میں ریلیز کرنا چاہیے ان سارے حالات میں، وہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی پارٹی کے لیڈران کو ابھی بھی گرفتار کر رہے ہیں، ابھی بھی ان کے اوپر جعلی مقدمات کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں، ابھی بھی سنم جاوید کو اٹھایا جاتا ہے۔ آج بھی اس بچی کو جب 6 دن کے ریمانڈ پہ بھیجا جاتا ہے تو اس کے بھائی تک کو اس نے ملنے نہیں دیا جاتا۔ یہ آپ اتحاد کا قوم کے ساتھ جو ہے کے ساتھ اس ہم آہنگی کی ضرورت کے درمیان یہ پیغام آپ دے رہے ہیں، اور یہ پیغام کیا ہے؟ آپ قوم کو اس وقت بھی ڈنڈا دکھا رہے ہیں جبکہ آپ کو قوم کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انکالڈ فار ہے، یہ رویہ جو آپ نے اس سارے کرائسس کے دوران روا رکھا ہے قوم کے ساتھ، قوم کے بچوں کے ساتھ، قوم کی بچیوں کے ساتھ، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی جو ہے
وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا فوری مطالبہ کرتی ہے، اور یہ کوئی ایسی ناجائز چیز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو کیسز آپ نے خان صاحب کے اوپر کیے ہیں ان کیسز کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، خصوصاً نون لیگ کے حوالے سے میں یہاں بتاتا چلوں کہ آپ خان صاحب کی اسپیچ یاد کریں جو یو این میں کی تھی، اس کے بعد 2019 کا جو ہمارا پیغام تھا ابھی نندن والا، وہ جواب تھا ہندوستان کو اس کی جارحیت کا۔ ہندوستان وہ یاد رکھے، جب بھی کوشش کرو گے تمہارے ساتھ یہی ہوگا، بٹ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اگلی دفعہ ہم تمہیں چائے پیش کریں یا نہ پیش کریں۔ پچھلی دفعہ تو چائے کا ایک کپ دے دیا تھا جس کی چرچا ساری دنیا میں ہوئی، مگر اب پتہ نہیں اگر تم نے کوشش کی تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرو گے، جب آؤ گے پھر ماریں گے۔ جب پاکستان کے خلاف جارحیت کرو گے، یہ قوم پھر تمہارا سامنا کرے گی، اسی جذبے کے ساتھ کرے گی جیسے یہ قوم ہمیشہ تمہارا سامنا کرتی رہی ہے۔ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ یہ فارم 47 کی جو حکومت ہے، کیا آپ اس سے توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ اس قوم کے محافظ ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ حقیقی نمائندے نہیں ہیں، جن لوگوں کو اس قوم نے چنا نہیں ہے، اس قوم کو ان پہ اعتماد نہیں ہے، وہ لوگ حقیقی نمائندے نہیں ہیں، اور وہ قوم کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ بننے کی جتنی مرضی کوشش کریں، جتنا مرضی پوز کریں، وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے دوبارہ کہوں گا اور بار بار کہوں گا کہ حقیقی لوگ ہی اس قوم کو اکٹھا کر سکتے ہیں، حقیقی قیادت ہی اس قوم کو یونائٹ کر سکتی ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھیں نا، اگر یہ حقیقی نمائندے ہوتے تو یہ وہ بلنڈر کرتے جو خواجہ آصف نے کیا ہے آج سے چند دن پہلے۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 30 سال سے جو ہے وزیر دفاع کہہ رہا ہے، ایک ایسا وزیر دفاع جو ساری زندگی الیکشن ہارتا رہا ہے، ایک دفعہ ہارا، دوسری دفعہ ہارا، تیسری دفعہ ہارا، اور اس کو اس فسائی حکومت نے اپنا وزیر دفاع بنایا، اور اس نے اپنی نالائکی کا ثبوت سب سے بڑا دیا کہ ان حالات میں اس نے سمجھا کہ میں سیالکوٹ کے کسی تھڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، حالانکہ وہ اسکائی نیوز کے اوپر بیٹھا تھا اور اس قسم کی گفتگو کر رہا تھا کہ شاید کسی ساجے یا ماجے کو جواب دے رہا ہے وہاں بیٹھ کے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مطلب پاکستان کو بدنام کر دیا اس نے پوری دنیا کے اندر۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے وکٹم ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ 30 سال سے سارا ہم گند کرتے آئے ہیں اور امریکیوں کے کہنے پہ کرتے آئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو حقیقی نمائندے نہیں ہیں، یہ نالائق لوگ جو ہیں۔ اور دیکھیں کہ پھر یو این کے اندر وہ جو انڈیا کی وہ مندوب تھی، اس نے کس طریقے سے اس سٹیٹمنٹ کو لیا، کس طریقے سے اس نے اس پہ ریاکٹ کیا، اور دنیا کے ہر بڑے چینل نے اس کو چلایا۔ یہ پاکستان کے نیریٹو کا حشر کرنے والے ہیں۔ سو کیونکہ یہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں، یہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کے سرحدوں کے محافظ نہیں ہو سکتے، اور یہ پاکستان کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیانتداری سے نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اپنے پیٹی ایشو زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ وہ کہاں گیا اتنا بڑا حکومت کا پیرافن نہیں لیا؟ وہ کہاں گئے حکومت کے اتنے بڑے بڑے تھنک ٹینک؟ ان حالات میں بھی یہ اس قسم کے بلنڈرز کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے سٹانس کو اس طریقے سے ڈیمیج کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو اس وقت بھی کنڈیم کیا اور ہم اس کو اس وقت بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے ایک چارج شیٹ بنا کے دے دی ہندوستان کو ہمارے خلاف، جس کو وہ ہندوستان جگہ جگہ پہ دنیا کے ملکوں کے اندر جو ہے وہ ہیمر کرتا پھر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون صاحب ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب۔ یہ وہ صاحب ہیں کہ بامبئی حملے جب ہوئے تو ان کی پارٹی کے قائد نے اپنے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مودی کا ایک بیان تھا کہ لاہور ڈیکلریشن کے بعد پاکستانی فوج نے شاید چھرا گھونپا ہے، یاد ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ مودی کا ایک بیان تھا، اور ان کی پارٹی کے قائد میاں نواز شریف نے ایک تقریر کے دوران، وہ کلپ اویلیبل ہے، مودی کے بیان کو انڈورس کر دیا۔ بھائی وہ تو پاکستانی فوج کو اور پاکستانی ریاست کو اور پاکستان کو بحیثیت ملک بدنام کرنا چاہتے تھے کہ ایسا ملک جو شاید اپنی بات پہ کھڑا نہ ہوتا، وہ تو ایک سازش کے تحت آپ کو بدنام کر رہے تھے۔ اور آپ کیسے سیاسی لیڈر ہیں جو اتنی دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ ایک ہندوستانی وزیر اعظم، اور وہ بھی ایسا وار مونگر مانسٹر جو ہے، آپ اس کی تائید کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسے ہی ہوا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وطن دشمنی ہے۔ سیاستیں چھوڑو، ملک ہے تو سیاستیں ہیں۔ یہ بغض جو ہے یہ اس ملک اور ریاست کے ساتھ، اس کو ختم کرو، کھل کے بات کرو۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے کوئی دن ایسا نہیں جانے دیا جب انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کوئی سنجیدہ سٹانس لیا ہو. میں ایک اور بات بڑی واضح کر دینا چاہتا ہوں. فالس فلیگ آپریشن جو ہندوستان نے کیا ہے، پاکستان کو ڈریگ کرنا چاہتے ہیں، بٹ اس کے باوجود کیا ہوا؟ مودی نے کیا کیا؟ مودی ہیو ہیلڈ مور دین 4 ویری امپورٹنٹ میٹنگز، جس میں فائنانس کے حوالے سے ہے، جس میں ڈیفنس کے حوالے سے ہے، جس میں اکانومی کے حوالے سے ہے. سارے لوگوں کو انہوں نے ہائی لیول کی جو میٹنگز ہیں اور کمیٹیز ہیں انہوں نے انگیج کیا، سب کو، پورے ملک کو انگیج کیا. فالس فلیگ آپریشن کے لیے راہل گاندھی بھی کھڑا ہوتا ہے مودی کے ساتھ، بالکل ایسے ڈیگز ڈاؤن، بٹ وہ بھی کھڑا ہوتا ہے. 2 دنوں کے اندر ہندوستان کے اندر APC بلائی جاتی ہے. یہاں کیا ہوا؟ یہاں کی حکومت کیا کہتی ہے؟ جن کو پوائنٹ کر کے جن پہ جھوٹا الزام جس ریاست اور جس ملک پہ لگایا جا رہا ہے، اس کی حکومت کیا کرتی ہے؟ کیا انگیجمنٹ کی؟ APC کال کی، کرنی چاہیے تھی. عمران خان کو رہا کرنا چاہیے تھا فوری اور اس APC کا حصہ بنانا چاہیے تھا. کیا؟ نہیں کیا. کون سی میٹنگز آپ نے جو ہے وہ اکانومی کی، فائنینس کی، اس لیول پہ کہ کل اگر ہمیں کوئی مسائل ہوتے ہیں ہم نے پوری دنیا میں اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، کیا کیا آپ نے ابھی تک؟ کچھ نہیں کیا. اینڈ رادر واٹ یو ڈو، یو کال. کتنے دن گزر گئے آج اس بات کو؟ اتنے دنوں کے بعد آپ کل کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک بریفنگ دینی ہے آپ کو. کس نے دینی ہے؟ انفارمیشن منسٹر نے. اس نے بریفنگ دینی ہے اور آپ سارے آ جائیں. جی یہ ہے سنجیدگی کا لیول ہے کہ آپ APC بلانے کی بجائے، ملک میں ایک اتحاد پیدا کرنے کی بجائے، سنجیدگی شو کرنے کی بجائے، کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بجائے، وہ سپاہی جو فوج کا کھڑا ہے اس وقت بارڈر پہ آپ کی سرحد کرنے کے لیے، اس کو کانفیڈنس اور قوم کی طاقت مہیا کرنے کی بجائے کہہ رہے ہیں آؤ جی بہ جاؤ اسی توانوں بریف کر دیں. رائٹ لیفٹ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ مجھے تصویر اگر آپ نے دیکھی، وہ سارے فارم 47 والے ہارے ہوئے، کوئی اتنے سے ہارا ہے، کوئی اتنے سے ہارا ہے، سارے وہ چہرے بٹھائے ہوئے ہیں، اور ساتھ وہ اتحادی بھی ویسے ہی ہے جو ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ قوم کو بریف کر. پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو لک ایٹ یور فیسز. آپ وہ چہرے نہیں ہیں جن کو قوم نے ووٹ دیے. آپ وہ چہرے نہیں ہیں جو قوم کے موقف کو اور قوم کے جذبے کو اور قوم کے حوصلے کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ایک جارحیت کے خلاف. نہیں، آپ وہ چہرے نہیں ہیں. آپ کے الفاظ میں وہ شدت نہیں ہے، آپ کے الفاظ میں وہ سچائی نہیں ہے. سو کیسے چیزیں کنوے ہوں گی؟ دشمن تب لرزتا ہے جیسے عمران خان جیل میں بھی بیٹھا ہے نا، دیا نا آواز، دیا پیغام، دیا میسج، ٹویٹر بلاک کرنا پڑ گیا ہے. ان کا کیوں نہیں ہوا؟ یہ دیکھ کے کھاتے ہی نہیں جے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا بحیثیت پارٹی، کیونکہ مجھے پتا آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ جی انہوں نے بریفنگ بلائی. کیا انہوں نے بریفنگ میں بتانا ہے ہمارے ساتھ کوئی کسی بم کا کوئی بلو پرنٹ ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے جو بار نہیں کر سکتے ہیں؟ وہی باتیں جو روز آپ کو بریفنگ میں آ رہی ہیں وہی باتیں ہم سے شیئر کرنی ہے نا بریفنگ کے اندر، جن کی تصویریں بنا کے اور ٹک ٹاکیں بنا کے آپ بھیج رہے ہیں. وہ کیڑی کوئی ایسی کلاسیفائڈ قسم کی بریفنگ ہے؟ وہ کون سے ایسے فیکٹس ہیں جو آلریڈی ملک کی پارٹیوں کی قیادت کو نہیں پتا اور انہوں نے بتانے ہیں؟ You need to call an APC all parties conference, and Imran Khan needs to be part of that APC if you are serious about defending Pakistan against any foreign aggression. And if you don't do that, then you are not true to the cause. You are not وہ آپ پاکستان کے ساتھ آپ کا جو وہ ہے وہ مشکوک ہے. پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، اور وہ بڑی اہم بات ہے اور وہ کیا ہے؟ امریکہ بچر آف گجرات مودی کے اوپر پابندی لگاتا ہے کہ ویزا اس کا بلاک ہے، تم نہیں آ سکو گے. امریکہ لگاتا. کیوں؟ کیونکہ گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے جب یہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. یہ انشور کرتا ہے کہ جو مسلمان ہیں، عورتیں، بچے، بزرگ، کس طریقے سے ان کو زندہ جلایا گیا، کس طریقے سے ان کے سر قلم کیے گئے، کس طریقے سے جینوسائیڈ کی کوشش کی گئی. اتنی بے حیائی، اتنا ظلم کہ he was known and called as butcher of Gujarat. He is still known as butcher of Gujarat. اور امریکہ نے کہا کہ ہم اس کو نہیں ویزا دیں گے، اس کے اوپر پابندی لگائی. مگر یہاں پاکستان کے وزیر اعظم بچر آف گجرات کو، ہزاروں مسلمانوں کے قاتل کو، وہ اپنی ذاتی شادیوں کے اندر مہمان کی صورت میں بغیر ویزے کے بلا لیتے ہیں.
امریکی ویزے پہ پابندی لگا لیتے ہیں, یہ کہتے ہیں تمہیں ویزے کی لوڑ ہی نہیں, تسی آ جاؤ. یہ کس نے میٹنگز کرائی تھی؟ یہ جندال کون ہے؟ جندال کے یار قوم کے محافظ نہیں ہو سکتے. آپ اپنے کاروبار سے ابو ہو کے پاکستان کے لیے کب سوچیں گے؟ مطلب آپ کی کاروباری شراکتیں ہیں. اور یہ جو افغانستان آیا ہوا تھا اس وقت مودی, اف یو ریمبر, اور آن ہز وے بیک جندال نے, یہ جو ذرائع کہتے ہیں کہ جندال نے یہ انشور کیا تھا کہ وہ جاتے ہوئے جو ہے, آپ اپنے کاروباری کانٹیکٹ سے ابو ہو کے سوچے پاکستان کے لیے. آپ جندال سے یاریاں رکھیں اور ساتھ آپ سمجھیں کیا وجہ تھی کہ میاں نواز شریف لندن سے آتے ہیں اور وہاں وہی صحافی, میں کسی صحافی کے اوپر اعتراض نہیں کرتا مگر یوزلی وہ صحافی وہیں پہ آپ کو نظر آتے ہیں نا, ہمارے بھائی وہیں, وہ جو ایک ہی دفتر ہے, کبھی ادھر کیمرہ لے کے کبھی ادھر کیمرہ لے کے, اور کئی تو بڑے ریگولر ہیں وہاں پہ. تو جب وہ سوال کرتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے, تو نواز شریف کتنی دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا, کتنی دفعہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا. More than 35 years they have been ruling this country in one form and another. And you don't have a موقف, آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے ہندوستان کے اور پاکستان کی ٹینشن کے حوالے, that you have to come to Pakistan and then you have to think about it and then you have to come up with a statement. Why? Because they are not the true representatives of the people of Pakistan. کیونکہ لوگوں نے ان کو چوز نہیں کیا ہے. آج یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ایک میٹنگ بھی ہے اسی ایشو کے اوپر. اس پہ ہمارے جو وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے. آج آپ لوگوں تک دوستوں سے پہنچا ہوگا, ہم نے آپ کے گروپس کے اندر جو ہے وہ ان کی جیلوں میں بیٹھے ہوئے نہیں گھبرا رہے ہیں. وہ عمران خان اڈیالہ سے میسج دے رہا ہے اور ایسے قوم کو اکٹھا کر رہا ہے, ایک وہاں سے پیغام دے رہا ہے کوٹ لکھپت سے, اور یہ اس وزیر اعظم کے منہ سے لفظ مودی نہیں نکلتا. اس میں بھی پریشانی ہے. کیا پریشانی ہے؟ جندال پریشانی. کاروباری مراسم جو ہے وہ ساری پریشانیاں ہیں. یہ جو کاروباری معاملات ہیں ان کو بعد میں کر لیجئے گا, یہ وقت نہیں ہے. ہم صرف اس معاملے پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور کا موقف ان کے قائد نے واضح الفاظ میں قوم کے ساتھ شیئر کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف ایک ہی ہے کہ کسی بھی جاریت کے خلاف یہ قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی. اس قوم کو قربانیاں دینی پڑی, یہ قوم قربانیاں دیتی آئی ہے, اور اس ملک کی حفاظت کے لیے, اس ملک کی حرمت کے لیے, اس ملک کی ڈیفنس کے لیے, دفاع کے لیے یہ قوم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. اس ملک کا ایک ایک ذرہ, اس ملک کا ایک ایک انچ ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے. ہمارے لیے یہ پالیٹکس نہیں ہے, ہمارے لیے اس ملک کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان, کہ یہ ملک جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنایا گیا تھا. اس ملک کو بناتے وقت لاکھوں ملینز اور مسلمانوں کی قربانیاں ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, لوگ اپنی فیملیز ہندوستان میں چھوڑ کے آئے, اس وقت بھی جارحیت کا سامنا کیا. دنیا کی اتنی بڑی مائیگریشن نہیں ہوئی, اتنے بڑا اسکلاٹر نہیں ہوا جتنا ہندوستان اور پاکستان میں پارٹیشن کے وقت ہوا تھا. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اگر آج ایک ایسا ٹولہ یہاں پہ بیٹھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے. ہم بالکل ہندوستان کو, مودی کو, خان کا پیغام آ گیا ہے, یہ آر ایس ایس کی اور یہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی اپنے ملک میں رکھو. وی آر ناٹ بادرڈ, نہ پاکستان تحریک انصاف اس سے ڈرتی ہے. ہم یہ ضرور کہیں گے, جیسے خان صاحب نے ونسٹن چرچل کا ذکر کیا ہے کہ جب ورلڈ وار میں اس سے سوال پوچھا گیا تو مفہوم اس گفتگو کا یہی تھا کہ بھائی کورٹس چل رہی ہیں, ایوری تھنگ از فائن. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ہاں آج بھی کورٹس میں کیا ہو رہا ہے. آج بھی ملاقاتوں کے حوالے سے عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہاں جا کے کھڑی ہوتی ہیں اور اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا. آج بھی سنم جاوید کو 6 دن کے ریمانڈ کے اوپر بھیجا جاتا ہے بغیر کسی سے ملنے کے لیے. آج بھی اے ٹی سی جو ہے وہ بندوں کو سزا دیتی ہے. ناحق کیسز کے اندر
ظالموں ایک طرف بیان دیتے ہو کہ قوم کو ہم آہنگی اور اتحاد کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جسے 90% سے زیادہ لوگ چاہتے ہیں، اس کی بہنوں کو باہر اڈیالہ جیل کے باہر گھسیٹتے ہو، اس کی بہنوں کو اس سے نہیں ملنے دیتے اور ہم آہنگی کی بات کرتے ہو، اتحاد کی بات کرتے ہو. یہ ایسے نہیں ہوگا. خان کو ریلیز کریں، خان کو باہر نکالیں، اور پھر دیکھیں آپ کہ یہ قوم کیسے اکٹھی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ مودی شودی جیسے جو ہیں ان کی جرت ہی نہیں ہوگی. ونس خان از آؤٹ، یہ جو کانسیپٹ، یہ جو ہسٹیریا ہے نا کہ جنگ ہو جائے گی، یہ ہوگا، یہ ختم ہو جائے گا. جنگ والا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. جب قومیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور جب قومیں ایسے کھڑی ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد دشمن کی جرت نہیں ہوتی ہے. تو ہمارا پیغام بڑا واضح طور پہ عمران خان صاحب کے الفاظ میں چلا گیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کے ساتھ ہیں، ہم قوم کا حصہ ہے، اور ہر جارحیت کے مقابلے میں ہندوستان کے سامنے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوں. تھینک یو ویری مچ جی، بڑی مہربانی. صاحب کیا کہیں گے، خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف کے پاس ہے، یہاں پر صوبائی اپیکس کمیٹی، اگر وفاق کچھ نہیں کر رہا افغانستان کے ایشو پر وفاق کو ریکمنڈیشن بھیجی، تو انڈیا کے معاملے پہ یہاں پر بھی اجلاس بلایا جا سکتا ہے. آپ لوگ APC بلا سکتے ہیں، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا سکتے ہیں، اس میں فیصلے ہوتے ہیں، لیکن صوبائی حکومت کی جانب سے بھی ایسا ایپیکس کمیٹی میں کوئی صوبائی ایپیکس کمیٹی میں جنگی فیصلے تو نہیں ہوتے ہیں، اور نہ نیشنل یہ جو دفاع کے فیصلے صوبائی ایپیکس کمیٹی میں ہوتے ہیں، اتنا مجھے پتہ ہے. نہیں، آپ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں آپٹکس. یہاں پہ ہندوستان اور پاکستان میں ٹینشنز کی بات ہو رہی ہے، سیاسی ڈرامے بازی کی بات نہیں ہو رہی. ایپیکس کمیٹی آل پارٹیز کانفرنس یہ بلائی جانی چاہیے، قومی سطح پہ بلائی جانی چاہیے. آپ نے افغانستان کی بات کی ہے، ابھی آخری میسج جس میں ہندوستان کو عمران خان نے بڑا واضح بیان دیا ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب نے افغانستان کی اور افغان ریفیوجیز کی بات کی ہے. ہم نے ایپیکس کمیٹی کا جو یہاں اجلاس ہوا تھا جس میں تمام پارٹیز کے ہیڈز بھی شامل تھے، جس میں آرمی چیف بھی شامل تھے، وہاں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے TORs بنا کے بھیج دیے تھے. وہ TORs پچھلے کئی مہینے سے اس حکومت کے پاس پڑے رہے. رادر دین کہ ان TORs کے مطابق جو جرگہ ہم نے تشکیل دیا تھا، جو یہاں کے عمائدین کا تھا، جن کے وہاں پہ ٹینٹیکلز تھے، رشتہ داریاں تھیں، دوستیاں تھیں، فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ یہ پریفر کیا کہ ہم اپنا وفد بھیجیں گے، اور وہ الٹیمیٹلی بات تو ہمارے والی ہی سچ ہوئی، اور اسی میں اس کو سبسٹنس ہوا کہ آپ کو بات کرنی پڑے گی، آپ کو جانا پڑے گا. وہ انہوں نے بھیجا. اف دے وانٹ ٹو سینڈ اسحاق ڈار ٹو ٹاک ٹو افغانیز تو ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. ہم تو یہی کر سکتے تھے جو ہم نے قانون و آئین کے اندر رہتے ہوئے کیا. وائی؟ بیکاز تحریک انصاف کی جو یہاں حکومت ہے، جو دہشت گردی کا ایفیکٹ ہوتا ہے یا جو مہاجرین کے آنے یا جانے کا ایفیکٹ ہے، وہ سب سے زیادہ اس صوبے کی سیکیورٹی اور اس صوبے کی اکانومی پہ ہوتا ہے. تو کے پی گورنمنٹ آف پاکستان تحریک انصاف have done all that they could. سر یہ بتائیں، سلمان رضا صاحب نے 2 دن پہلے یہ کہا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، 2 کیسز رہ گئے جن میں مطلب ہے تھانوں ہندوستان پاکستان نے کوئی دلچسپی نہیں، تسی پھر سلمان اگر راجہ والے پاسے جا رہے ہو. آئے بتائیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ 2 کیسز رہ گئے جس میں ضمانت متوقع ہے. تو کچھ اشارے بہتری کے مل رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں بیان سے آپ نے؟ بہتری کے اشارے یہی ہیں کہ ہمارے بچوں کو آج بھی پکڑ رہے ہیں. یہی اشارے ہیں کہ آج بھی 20 آدمیوں کو وہ سزا ہوئی ہے. ان کو آپ اشارے سمجھتے ہیں؟ آپ سارے اشارے دیکھیں نا، آپ سارے اشارے دیکھیں. خان صاحب پہ تو اگر آپ پیچھے چلے جائیں 24-25 تاریخ کو، نومبر پہ چلے جائیں، اکتوبر پہ چلے جائیں، تو اس وقت بھی صرف 1-2 کیس رہ گئے تھے. کیس تو سارے ختم ہو گئے تھے اس وقت بھی، سب میں بیلز ہو گئی تھی. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو لیگلی بھی آج ختم ہوتی ہے ہر چیز. اور ہم نے حکومت کو یہی اس وقت بھی نیگوشیشن کمیٹی میں جب ہم بیٹھے تھے، جب ہم اسی 26 اور 9 مئی کے حوالے سے بیٹھے تھے، ہم یہی کہتے تھے کہ آپ نکل جائیں، ان عدالتوں کو پریشرائز کرنا آپ بند کر دیں تاکہ فیصلے میرٹ کے اوپر ہو سکیں. پلیز. نہیں جی، کیوں لنک؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ مطلب کیا کرنا ہے یار؟ آپ کو ملک عزیز ہے یا آپ کو اپنی انا عزیز ہے بھائی؟ کیا کیا ہے عمران خان نے؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جنرل کیانی صاحب کے دور میں، when he was army chief، آپ کو یاد ہوگا اور بہت سو کو یاد ہوگا جو اس کو کور کرتے رہے ہیں، there was attack on the GHQ. ایک عثمان یا ڈاکٹر عثمان نامی دہشت گرد تھا جو اس وقت اندر سے پکڑا گیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ ایک آرمی چیف تو باہر آ گئے تھے مگر وہ لوگ اندر چھپے رہے تھے، اور حکومت نے اور ریاست نے اس وقت یہ دیکھا کہ شاید یہ دہشت گرد جو ہیں وہ کسی
اور دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دہشت گرد جو ایک خاص کالعدم جماعت کا حصہ تھے اور پنجاب کی کسی جیل میں سڑ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس اندر دہشت گرد جو تھا اس سے بات کرنے کے لیے، کس سے بات کرنے کے لیے؟ دہشت گرد سے بات کرنے کے لیے جیل سے نکال کے فلائی کرایا گیا اس دہشت گرد کو یہاں پہ. کوئی یہ اور بات ہے کہ اس کے کہنے پہ وہ باہر نہیں آیا، وہ پھر اسی طریقے آیا جس طرح ادارے نکالتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر کیا ایک آدمی نے حملہ کیا، وہ ایک بلڈنگ میں چھپا ہوا ہے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ ایک دہشت گرد جس کو سزا ہوئی ہے، دہشت گردی میں سزا ہوئی ہے، آپ اس کو جیل سے نکالتے ہیں، آپ اس جہاز میں بٹھاتے ہیں، فلائی کر کے آپ لے کے آتے ہیں پنڈی اسلام آباد اور آپ اندر بات کرواتے ہیں. یار عمران خان دہشت گرد ہے، عمران خان دہشت گرد ہے. یہاں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں ملک پہ حملہ ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے. تو کیا تمہاری چھوٹی چھوٹی اور جھوٹی سیاسی انائیں اس ملک کی سلامتی سے اوپر ہیں؟ کیا آپ عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتے؟ Why even think of taking this link on that? Why not take him out? What has he done? اور آپ یہ دیکھیں جو خان صاحب کا جو بیان آیا ہے، جو بیان آیا ہندوستان کے حوالے سے، خان نے کون سی ایسی بات کی ہے تقسیم والی؟ خان نے تو لوگوں کو جوڑنے کی بات کی ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے جوڑنے کا، اس میں کوئی سیاست کی بات نہیں ہے. خان کہتا ہے یہ ملک میرا ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ قربانی دے رہے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی لیے کہ وہ اس ملک کے مستقبل کے لیے، اس ملک کے بچوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں. ورنہ میرے بھائی یہاں اس ملک میں جہاز منگوانا کون سا اوکھا کام ہے؟ یہاں تو آپ کو پتہ ہے جب جہاز آتے ہیں، بندے 2 دن پہلے خبر آتی ہے پلیٹلیٹس نیچے گیا، بندہ مرن والا ہے، دوسرے دن کہنے اے میں جا رہے ہیں جی، اے اس طرح کر کے جہاز. اگر نواز شریف کے لیے جہاز آ سکتے ہیں تو عمران خان کے لیے تو پورا اسکواڈن آ سکتا ہے اگر وہ چاہتا تو یہ دیٹس ناٹ دیٹ. اگر عمران خان کو وہ جیل سے باہر نہیں نکالتے تو کیا پھر بھی آپ وفاقی حکومت کے ساتھ انڈیا جو ایشو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ وفاقی حکومت. یار وفاقی حکومت، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، یہ قوم ہماری ہے، ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہندوستان کے خلاف کھڑے ہیں. ہندوستان جاریت کرے گا تو یہ قوم اس کو جواب دے گی اور تحریک انصاف اس قوم کا حصہ ہے. بس اس سے آگے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس قوم کے ساتھ ہے، ہر اس سپاہی کے ساتھ ہیں جو بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. سر کل جو بریفنگ دی جا رہی تھی وفاقی وزیر اطلاع کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں کو، پارلیمنٹیرین کو، تو پی ٹی آئی بس کا حصہ کیوں نہیں؟ آپ کو میں نے ابھی بتایا، اگر آپ اس پہ غور سے توجہ دیتے تو میں نے کہا کہ دیٹ واز irrelevant، اس لیے کہ آپ کو کنسنسس کرنا ہے، قوم کو اکٹھا کرنا ہے. بریفنگ لے کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے آرٹیکل لکھنا ہے اخبار میں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان دھمکیاں دے رہا ہے، ہمارے لیڈر نے اس کو جواب دے دیا ہے. ہم کہتے ہیں قوم کو اکٹھا کرو، قوم کو یونائٹ کرو، بریفنگ نہ دو، آل پارٹیز کانفرنس کرو، بٹھاؤ عمران خان کو اس میں. ایک وزیر اطلاعات جو ہے وہ ہمیں کہانیاں سنائے گا وہاں بیٹھ کے، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں ساری، ہمیں پتہ ہے سارا کچھ. اچھا ممتاز بھائی، خواجہ آصف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے منہ سے ایپنسی بنانے کی باتیں اچھی نہیں لگتی، یہ صرف خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. میں خواجہ آصف کی عقل کو ویسے یوزلی ہماری طرف کہتے ہیں تیری عقل نو سلام ہے، مگر وہ ایسا کنٹروورشل آدمی ہے میں اس کی عقل کو بھی سلام نہیں کر سکتا. انہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی یہ والی بات اے پی سی کی، انہیں کہ آپ کے منہ سے کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے. میں کہا اسٹوپڈ باتیں کر رہے ہیں آپ. ہندوستان دھمکی پاکستان کو عمران خان کی وجہ سے دے رہا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے وہ پاکستان، وہ عمران خان کے کہنے پہ کہہ رہا ہے. اور یہ جو ان کا وزیر دفاع اور یہ جو عطا تارڑ ہے، اس نے جو بیان دیا کہ جی 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں حملہ ہو سکتا ہے، عمران خان کے کہنے پہ دیے ہیں یہ بیان انہوں نے. کیسی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں ان حالات میں بھی. وہ کہتے ہیں نا بندے جب گھبرا جاتے ہیں نا، یہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پونتر جاتے ہیں، تو پھر ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. ہاں تھینک یو سر، تھینک یو.